बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 6। नसरुद्दीन मोहम्मद अबू सलीम बगदादी का चहीता शागिर्द था। वो बेपनाह ज़हीन था। फ़लसफ़ा व मंतक के दकीक और पेचीदा मसले उसकी ज़हानत और ज़ीरकी के सामने कोई हैसियत न रखते थे। शेख जब भी अपने तुलबा की जमात में मौजूद होता, सबसे ज़्यादा सवालात नसरुद्दीन ही किया करता था। ये लड़का एक गरीब चरवाहे का बेटा था, लेकिन कुदरत ने इसे तदब्बुर की दौलत से मालामाल पैदा किया था। हर रोज़ किसी न किसी मौजू पर अबू सलीम बगदादी और नसरुद्दीन के माबैन ज़रूर बहस होती। कभी मसला तकदीर उठाया जाता तो कभी इल्मुल अफलाक पर बात होती, कभी इलाहियात या इल्मुल कलाम ज़ेरे बहस आते तो कभी ज़मान व मकान और नज़रियाए हयात मौजूए बहस होता। आज पंजशंबे का रोज़ था। आज नसरुद्दीन ये ठान कर मदरसा आया था कि वो हसन बिन सबा के नज़रियाए हफ्त इमाम पर अपने उस्ताद के साथ गुफ्तगू करेगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन था और अगले रोज जामिया गजाली की तातील थी। जो ही अबू सलीम बगदादी दर्जाए तखस्सुस के तुलबा की जमात में तशरीफ लाए और उनकी नज़र नसरुद्दीन पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिए। वो भाप गए कि नसरुद्दीन आज फिर कुछ ठान कर आया है। चुनाचे उन्होंने बगैर किसी तवक्कुफ के नसरुद्दीन से सवाल किया, आज कौन सा मौजू जहन में लेकर तशरीफ लाए हैं साहबजादे? लगता है आज फिर निसाब पढ़ने का इरादा नहीं। अपने उस्ताद की ज़िरकी और चेहरा शनासी जानकर नसरुद्दीन भी खिफ़्फ़त भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। शेख मुकर्रम, आज मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप हमें हफ्त इमामियों के बारे में बताएं। ये कौन लोग हैं, इनके नज़रियात क्या हैं, ये कत्लो गारत को शियार क्यों अपनाते हैं और आमियतुन नास को नुकसान पहुंचाकर अपने कौन से अकीदे की तशफ़ी करते हैं। दरअसल हमारे वतन के मौजूदा हालात इस बात के मुतक़ाज़ी हैं कि हम हफ्त इमामियों और उनके नज़रियात के बारे में जानें। अबू सलीम बगदादी नसरुद्दीन की बात सुनकर यकलख्त खामोश हो गए। वो खुद बातनियों के नज़रियात के सबसे बड़े मुखालिफ थे। तमाम तलबा गहरी दिलचस्पी से अबू सलीम का जवाब सुनने के मुंतज़िर थे। काफ़ी देर तक अबू सलीम सर झुकाकर बैठे रहे और फिर फरमाने लगे, मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। ये 3 बच्चे थे जो निशापुर के एक मकतब में पढ़ते थे। एक का नाम था निज़ामुल मुल्क, दूसरे का नाम था उमर ख़याम और तीसरा हसन बिन सबा था। इन तीनों ने हल्फ उठाया कि जो भी किसी बड़े ओहदे पर फाइज होगा वो दूसरे की मदद करेगा। दोस्तों, ये वाकया तारीख़ ईरान से मिनोअन नोट किया गया है। निज़ामुल मुल्क, जिन्हें आप निज़ामुल मुल्क तूसी के नाम से जानते हैं, फारिगुल तहसील होकर एक बादशाह के वजीर बने। उनका दूसरा दोस्त उमर ख़याम मुलाकात के लिए गया तो निज़ामुल मुल्क को अपना वादा याद था। चुनाचे निज़ाम ने उमर ख़याम को निशापुर की हुकूमत देना चाही, लेकिन ख़याम ने कहा, मैं तो तन्हाई चाहता हूँ, मुझे हुकूमत से सरोकार नहीं। इस पर निज़ामुल मुल्क ने उसके लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया ताकि वो इत्मीनान के साथ अपना काम कर सके। उसके बाद हसन बिन सबा अपने वजीर दोस्त निज़ामुल मुल्क के पास आया और ये ख्वाहिश जाहिर की कि उसे दरबार शाही में कोई मुलाजमत दिला दी जाए। उसकी ये ख्वाहिश निज़ामुल मुल्क ने पूरी कर दी, लेकिन बुनियादी तौर पर हसन बिन सबा एक चालाक शख्स था। दरबार में रहकर वो अपने ही मोहसिन निज़ामुल मुल्क के खिलाफ साजिशें करने लगा। आखिर उसे दरबार से निकाल दिया गया। हसन बिन सबा का बाप अली बिन मोहम्मद हमीरी सबा कूफा का रहने वाला था। कूफा से चलकर वो हमारे मुल्क फारस के शहर कुम आया और यहाँ मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। शुरू में ये असना अशरी था, फिर बतदरीज वो करामतियों के ज़ेरे असर आ गया। करामतिया फ़िरके के अकायद मुतशद्ददाना थे। ये लोग नजरिया इमामत में इस दर्जा तशद्दुद के कायल थे कि इन्होंने असना अशरियों से बढ़कर इमामत को नबूवत के मुतरादिफ कह दिया। हसन बिन सबा करामती दाइयों के असर में आया तो उसकी मुलाकात मशहूर बातनी अत्ताश से हमारे दारुल सल्तनत रय में हुई। अत्ताश हसन की शख्सियत और इल्मियत से बहुत मुतासिर हुआ। दोनों दोस्त बन गए। तब अत्ताश ने हसन को मशवरा दिया कि मिस्र के फातमी खलीफा अल मुस्तंसिर बिल्लाह की खिदमत में जाए। चुनाचे 469 हिजरी बामुताबिक 1067 गोया आज से लगभग 35 बरस कबल हसन आज़म मिस्र हुआ। मिस्र के फातमी मुबल्लिगों ने उसका पुरतपा खैर मकदम किया। उस वक्त तक हसन बिन सबा के बातनी अकायद पुख्ता हो चुके थे। बातनी अकायद ये हैं। बातनी हजरत जाफिर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को असना अशरिया की तरह अपना इमाम मानते हैं।
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین اسماعیل کو نامزد کیا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے یہ جانشینی منسوخ کر دی اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی جگہ دے دی۔ اہل تشیع نے جانشینی کی تبدیلی کو تسلیم کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو تسلیم نہ کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ امامت بھی نبوت کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور امامت کا منصب جب ایک مرتبہ کسی کو سونپ دیا جائے تو کسی صورت میں منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اسماعیل ہی کو اپنا امام مانتے رہے، پھر رفتہ رفتہ اسے پیغمبری کا درجہ دے دیا۔ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے 7 پیغمبر یا ناطق مبعوث کیے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسماعیل۔ ہر پیغمبر کے 7 جانشین ہوتے ہیں جنہیں امام صامت کہا جاتا ہے۔ امام صامت کا درجہ اساس کا ہے، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امام اول ہیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اساس ہیں، اسی طرح عبداللہ بن میمون قدح بھی اسماعیل کی اساس ہیں۔ اپنے عقیدے کے ثبوت میں وہ 7 کے ہندسے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آسمان 7 ہیں، زمین 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور اقلیمیں بھی 7 ہیں، سمندر بھی 7 ہیں، سورہ فاتح کی آیتیں بھی 7 ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی 7 ہیں اور امام بھی 7 ہیں۔ عزیزان من، بنیادی طور پر کوئی تحریک برائی کی اساس پر قائم نہیں ہوتی۔ حسن بن صباح سے پہلے باطنیہ تحریک محض ایک فکری اور علمی فرقے کا نام تھی۔ ان کے بعض نظریات نئے اور چونکا دینے والے تھے، لیکن ان حریت فکر ہی کی بدولت علماء ان کے مخالف ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے، ہر نئی بات کہنے والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باطنیہ راہ راست پر تھے۔ میں تو محض یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ خونی تحریک نہ تھی۔ اب ہم اس تحریک کے فلسفے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس تحریک نے مابعد کے عقلین الوہیت کا تصور مستعار لیا اور یہ تعلیم دی کہ خدا یا انتہائی ہستی اعتراض سے معرہ ہے، اس کی فطرت میں کسی محمول کو دخل نہیں۔ جب ہم اس پرقوت کی صفت کو محمول کرتے ہیں تو ہمارا مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ قوت ادا کرنے والی ہستی ہے۔ جب ہم اس کو ازلیت سے متصف کرتے ہیں تو ہم اس چیز کی ازلیت کو ظاہر کرتے ہیں جس کو قرآن نے امر یعنی کلام الہی سے تعبیر کیا ہے، جو خلق سے بالکل متمائز ہے۔ اس کی فطرت میں تمام مناقضات معدوم ہو جاتے ہیں اور اسی سے تمام متخالف صادر ہوتے ہیں۔ بس انہوں نے خیال کیا کہ وہ مسئلہ جس نے زرتشت اور اس کے پیرووں کو پریشان کر رکھا تھا ان سے حل ہو گیا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ کثرت کیا ہے، اسماعیلیہ اس مابعد الطبی اصول موضوعہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ ایک سے صرف ایک ہی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اس چیز سے مختلف نہیں ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ دراصل ہستی اولا ہی ہے جو مبدل ہو گئی ہے، لہٰذا وحدت اولا نے اپنے آپ کو عقل اول یعنی عالمگیر عقل میں مبدل کر دیا اور اپنی اس تبدیلی سے عالمگیر روح کو پیدا کیا، اور اس روح نے اپنے اصل مبدع سے کامل مماثلت پیدا کرنے کے لیے حرکت کی ضرورت محسوس کی، اور اسی وجہ سے ایک ایسا جسم درکار ہوا جس میں حرکت کی قوت ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روح نے افلاک کو پیدا کیا جو اس کی ہدایت کے مطابق حرکت دوری میں ہے۔ اس نے عناصر کو بھی پیدا کیا جن کے باہمی امتزاج سے عالم مرئی نے تشکیل پائی۔ یہ گویا کثرت و تعدد کا ایک منظر ہے جس میں سے گزر کر روح اپنے اصلی ماخذ کی طرف واپس جاتی ہے۔ انفرادی روح کل کائنات کا خلاصہ ہے جو محض اس کی تربیت کے لیے وجود میں آئی ہے۔ عالمگیر روح وقتاً فوقتاً امام کی شخصیت میں حلول کر جاتی ہے اور امام روح کو اس کے تجربہ و فہم کی مناسبت سے روشن کر دیتا ہے، اور کثرت و تعدد کے منظر سے بتدریج اس کی رہنمائی وحدت ازلی کے عالم کی طرف کرتا ہے۔ جب عالمگیر روح اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے یا اپنی ہستی کی طرف واپس آ جاتی ہے تو عمل انہدام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ذرات جن سے عالم تشکیل پاتا ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ نیکی کے ذرات حق کی طرف جو وحدت کو متمثل کرتا ہے، اور بدی کے ذرات باطل یعنی شیطان کی طرف جو تعدد کو متمثل کرتا ہے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسماعیلی فلسفے کا ایک اجمال ہے۔ یہ فلسفیانہ اور مانوی تصورات کا ایک مرکب ہے۔ ارتیابیت کی خوابیدہ روح کو بیدار کر کے انہوں نے مبتدیوں کو اس فلسفے کے جرعے نوش کرائے اور بالآخر ان کو روحانی آزادی کے اس زینے تک پہنچا دیا جہاں مذہبی رسوم مٹ جاتی ہیں
اور تحکمانہ مذہب کارآمد دروغ بھافیوں کا ایک منضبط و مرتب مجموعہ نظر آتا ہے۔ اسماعیلیوں کا نظریہ اس امر کی سب سے پہلی کوشش تھی کہ مروجہ فلسفے کو ایرانیوں کے اصلی تصور کائنات سے ملا کر اسلام کو اس کی روشنی میں پیش کیا جائے اور قرآن کی تمثیلی تفسیر کی جائے۔ یہ وہ طریقہ تھا جس کو تصوف نے بعد میں اختیار کیا۔ ان کے نزدیک زرتشتیوں کا اہرمن یعنی شیطان اشیاء خبیثہ کا خالق نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو وحدت ازلی میں خلل انداز ہوتی ہے اور اس کو کثرت و تعدد میں منقسم کر دیتی ہے۔ انتہائی ہستی کو ماہیت میں کسی تفریقی قوت کو فرض کرنا چاہیے تاکہ تجربی کثرت و تعدد کی توجیہ ہو سکے۔ اس خیال میں مزید تغیرات ہوئے، یہاں تک کہ حروفیہ فرقہ نمودار ہوا، جس کے بعد اس خیال کی سرحد ایک طرف تو ہم عصری تصوف سے مل گئی اور دوسری طرف مسیح تثلیث سے۔ حروفیوں کا یہ اعتقاد کہ کن ازلی کلام الہی ہے، یہ بذات خود تو غیر مخلوق ہے لیکن مزید تخلیق کا باعث ہوا ہے۔ گویا یہ کلام خارجیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کلام کے بغیر الوہیت کی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ الوہیت حواس و ادراک کی دسترس سے ماورا ہے۔ یہ کلام رحم مریم علیہ السلام میں آ کر جسمانی صورت اختیار کر لیتا ہے تاکہ باپ کو اشکار کر دے۔ کل کائنات کلام الہی کا مظہر ہے جس میں خدا پوشیدہ ہے۔ کائنات کی ہر ایک آواز خدا ہی کے اندر ہے، ہر ایک ذرہ ازلیت کا گیت گا رہا ہے، سب کچھ حیات ہے۔ جو لوگ اشیاء کی انتہائی حقیقت کو منکشف کرنا چاہتے ہیں ان کو اسم سے مسمی کی تلاش کرنی چاہیے جس سے اس کی ذات ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی۔ باطنیوں کے مبلغ دائی کہلاتے ہیں۔ ان کا کسی عام مسلمان کو پھانسنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا مبلغ عام آدمی سے سوال کرتا ہے، خدا نے کائنات کو 7 دنوں میں کیوں بنایا؟ 7 آسمان کیوں ہیں؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کیوں ہیں؟ کچھ آگے بڑھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ دوزخ کیا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ عذاب پانے والے لوگوں کو آخرت میں تازہ جسم ملیں گے، حالانکہ ان تازہ جسموں کا گناہ کرنے میں تو کوئی دخل نہ رہا ہوگا؟ گناہ تو ہمارا اس دنیا میں موجود جسم کرتا ہے، پھر آخرت میں تازہ جسم ملیں گے تو ان جسموں کو سزا ملنے کے کیا معنی ہے؟ سننے والا جب اپنے آپ کو لاجواب پاتا ہے تو دائی اسے مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر ان سوالوں کے جواب چاہتے ہو تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں امام برحق کا نمائندہ ہوں۔ بیعت کرنے سے تمام چھپے ہوئے راز تم پر آشکار ہو جائیں گے۔ حسن خلیفہ مستنصر کے دربار میں پہنچا اور خلیفہ کا مقرب بن گیا۔ خلیفہ مستنصر کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام مستعلی اور دوسرے کا نام نزار۔ حسن جب مصر سے روانہ ہونے لگا تو اس نے خلیفہ سے پوچھا، میں آپ کے دونوں بیٹوں میں سے کس کے نام پر بیعت لوں؟ جواب ملا، نزار کے حق میں، جبکہ افریقہ کے لوگ مستعلی کے حق میں بیعت ہوتے تھے۔ نزار کے حق میں شاید اس لیے بیعت لینے کو کہا گیا کہ دونوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیعت کے حق سے محروم نہ رہ جائے۔ حسن آج سے 31 برس پہلے یعنی 473 ہجری بمطابق 1080 عیسوی میں ایران واپس آیا۔ وہ یزد، لزکان اور تبرستان میں ہدایت کے مطابق نزار کے حق میں لوگوں سے بیعت لینے لگا۔ ہمارے دارالسلطنت رہ کو اس نے ارادتاً نظر انداز کر دیا کیونکہ یہاں کے گورنر نظام الملک کا داماد تھا جو فرقہ باطنیہ کے لوگوں کو ملحد سمجھتا تھا۔ حسن بن صباح نے مذہب کی تبلیغ کے لیے طاقت حاصل کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ البرز کے سلسلہ کوہ میں وہ 483 ہجری بمطابق 1090 میں قلعہ الموت پر قابض ہو گیا۔ یہ قلعہ قزوین سے رشت کو جانے والی سڑک کے کنارے 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت دشوار گزار مقام پر واقع ہے۔ سنا ہے حسن بن صباح نے اس قلعے میں فردوس بری بھی بنا رکھی ہے۔ شداد نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ بہرحال زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حسن بن صباح نے ہمارے شہر اصفہان کے قریب خالنجان میں شادز کا قلعہ بھی حاصل کر لیا۔ اس کے بعد تون، قائن اور بعض دوسرے مضبوط قلعے بھی اس شیطان نے حاصل کر لیے۔ اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو سلجوقی حکومت کے اندر ایک اور حکومت باطنیوں کی قائم ہو چکی ہے۔ حسن بن صباح تحریک باطنیہ کا رئیس بنا، اسے دائی الدعا کا لقب دیا گیا۔ اس کے مختلف اضلاع میں دائی کبیر اور دائی کبیر کے تحت متعدد دائی اس وقت پورے عالم اسلام میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دائیوں کے نیچے رفیق یا لاسک ہیں، آخری درجہ فدائیوں کا ہے۔ فدائی اس تحریک کے لیے اپنی زندگیاں پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتی جاتی ہے۔ فدائی عموماً وہ نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر دائی الدعا یا شیخ الجبل کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ نوجوان مذہب باطنیہ کی فلسفیانہ تعلیم سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے،
لیکن جاہل بھی نہیں ہوتے، وہ ہر زبان بول لیتے ہیں اور اس میں بے تکلف بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ جن عمرہ کو دائی الدعا قتل کرنا چاہتا ہے وہ جان پر کھیل کر انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ حسن بن صباح تو آج سے 19 برس پہلے فوت ہو گیا، لیکن اس کی حکومت ابھی تک چل رہی ہے۔ قلعہ الموت کے موجودہ حکمران کو شیخ الجبل کہا جاتا ہے۔ وہ جنت بھی ابھی تک قلعہ الموت میں قائم ہے جو حسن بن صباح نے بنائی تھی۔ اس میں طرح طرح کے پھلوں کے درخت ہیں، شہد، دودھ اور شراب کی ندیاں بہتی ہیں۔ دنیا کی حسین ترین عورتیں اغوا کر کے یہاں لائی جاتی ہیں۔ یہ ساز و سامان مہیا کر کے باطنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ایک بہشت ہے اور جسے وہ لوگ فردوس بری کہہ کر پکارتے ہیں۔ بہشت میں صرف اسی نوجوان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے جسے یہ لوگ فدائی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جنت کے شیدائی کو ایک خاص صفوف گھول کر پلا دیا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی حکیم اصفہانی کی تشخیص سے معلوم ہوا کہ وہ صفوف حشیش ہے۔ بہرحال اس نوجوان کے ہوش و حواس معطل ہو جاتے ہیں تو اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اپنے آپ کو ایسی فضا میں پاتا ہے جو اس کے لیے حقیقی جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں وہ چند دن گزار لیتا ہے تو اسے پھر وہی صفوف پلا کر باہر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب فدائی جنت دیکھ لیتا ہے، اس لیے وہ اس میں داخل ہو جانے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے۔ باطنی جب کسی شخص کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فدائی کو مامور کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کو عین مجمع میں قتل کیا جائے۔ اگر تم بچ گئے تو غازی، ورنہ فردوس بری تمہاری منتظر ہے۔ فدائی مخالفین کو قتل کرنے کے بعد کم ہی بچ کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے شکار کو عین اس وقت مارتے ہیں جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکتا ہے یا کسی اور اجتماع میں شامل ہوتا ہے۔ ان کی فردوس بری کی آرزو اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت موت کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، فی زمانہ ہم فدائیوں کے ہاتھوں بے حد پریشان ہیں۔ انہی لوگوں کے ہاتھوں بڑے بڑے قیمتی انسان مارے جا رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں میرے استاد اور ہماری سلطنت کے مدبر وزیر نظام الملک طوسی کا قتل بھی انہی لوگوں نے کیا تھا۔ یہ 484 ہجری بمطابق 1091 کی بات ہے، گویا آج سے صرف 22 سال پہلے۔ نظام الملک طوسی حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی فدائی نے ان کی خیمے میں داخل ہو کر اپنا خنجر ان کے سینے میں پیوست کر دیا۔ نظام الملک باطنی تحریک اور بالخصوص حسن بن صباح کے فدائی نظام کو ملت کے لیے تباہ کن سمجھتے تھے۔ آپ عمر بھر اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ حسن بن صباح تو 485 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں فوت ہو گیا، لیکن اس کی تحریک اب پہلے سے زیادہ بھیانک انداز میں سرگرم ہے۔ لیجئے، میں نے نصر الدین کے سوال پر آپ لوگوں کو پوری تفصیل کے ساتھ باطنیوں کے بارے میں بتا دیا۔ ابو سلیم بغدادی کی معلومات افزا تقریر سے طلباء میں سناٹا چھا گیا۔ نصر الدین، سمیع سب ششدر تھے کہ ابو سلیم بغدادی باطنیوں کے بارے میں کتنا زیادہ جانتے ہیں۔ یہی سوچ کر ایک طالب علم نے پوچھا، شیخ مکرم، آپ باطنیوں کے بارے میں اس قدر زیادہ کس طرح جانتے ہیں؟ یہ معلومات آپ کو کہاں سے ملی؟ ابو سلیم حسب عادت مسکرا دیے۔ میں حسن بن صباح کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ رے میں تھا۔ عطاش کے بارے میں تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ عطاش اسی شہر یعنی اصفہان کا رہنے والا تھا۔ رے میں کئی مرتبہ عطاش اور حسن سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میرے بڑے مباحثے ہوئے، لیکن وہ مجھے باطنی مذہب پر لانے میں ناکام رہے۔ حسن اس وقت بھی اپنے مذموم منصوبے سنایا کرتا تھا۔ عطاش کے ساتھ تو میری اچھی خاصی صاحب سلامت تھی۔ اس کا بیٹا احمد، جس کی بازار کے چوراہے میں کپڑا بیچنے کی دکان ہے، باطنی مذہب سے منحرف ہے، میری بہت عزت کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی اسے جانتے ہیں۔ اور پھر اتنے زیادہ قتل و غارت کے بعد تو باطنیوں کی حقیقت کسی سے بھی چھپی نہیں رہی۔ میں تو پھر ان کے بارے میں تجسس کرتا اور زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا رہتا ہوں۔ عزیز طلباء، ہم لوگ اس وقت ایک سنگین عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ آپ نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس تحریک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس شیطنیت کو مٹا کر دم لیں۔ سب طلباء اپنے اپنے دل میں شیخ کی بات کو سن کر باطنیوں کی ایک مخالفت کا عزم کرنے لگے، لیکن نصر الدین کی حالت سب سے مختلف تھی۔ وہ تو یہ تہیہ کر چکا تھا کہ باہر صورت باطنیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کے اعصاب تن گئے اور اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ آج سے ہی باطنیوں کا قلعہ کما کرنے کی جدوجہد شروع کر دے گا۔ باطنیوں کے موضوع پر ابو سلیم کی تقریر اور بات چیت ختم ہوئی تو حسب معمول جماعت نے اپنا نصابی سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ جامعہ سے فارغ ہو کر نصر الدین واپس لوٹا تو اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ گھر آیا، اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کچھ نہ بتایا اور باطنیوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا۔ رات تک وہ گھر ہی میں موجود رہا اور مختلف قسم کی تیاریاں کرتا رہا۔ رات کا پہلا پہر شروع ہوتے ہی اس کے بوڑھے ماں باپ سو گئے۔ تب نصر الدین اٹھا،
اس نے اپنی شمشیر کمر سے لٹکائی، ایک تیز دھار خنجر پنڈلی کے ساتھ باندھا اور گھر سے نکلا۔ آج وہ ساری رات اصفہان کے ان ویران حصوں میں گھومنا چاہتا تھا جہاں باطنی قاتل زیادہ وارداتیں کیا کرتے تھے۔ شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھی۔ اصفہان کی مخصوص تیز ہوا گلی کوچوں میں سنسناتی پھر رہی تھی۔ ہر طرف تاریکی تھی، چاند کی آخری راتیں تھی، چنانچہ ستاروں کی مدھم مدھم روشنی گلیوں اور راستوں کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ سنسناتی ہوئی ہوا کی آواز میں کبھی کبھی آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں شامل ہو جاتی۔ اصفہان کے لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ نصر الدین کے بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹے کی کارگزاری سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی کوتوالے شہر کے سپاہیوں اور ان کی مائیت میں صدا لگانے والے چوکیداروں کی آواز دور سے سنائی دیتی۔ نصر الدین کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ایسے کاموں کا تجربہ نہ رکھتا تھا، لیکن اس نے آج وہ راز جان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا جو گزشتہ 2.5 ماہ سے اہلیان اصفہان کا المیہ تھا۔ یہ نصر الدین کی نادانی تھی کہ وہ بلا سوچے سمجھے ان خطرناک حالات میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اندھیرا اور سنسان رات اور سائیں سائیں کرتی ہوئی گلیاں دیکھ کر اس کے دل میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ سپاہی نہیں تھا، طالب علم تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں آنے والے خیال پر عمل نہ کیا اور بدستور خود کو سمجھاتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوتوالے شہر کے سپاہی اسے پر اسرار قاتل سمجھ کر بغیر کوئی پوچھ گچھ کیے تیروں کا نشانہ ہی نہ بنا لے۔ وہ ایک ایک قدم بڑی احتیاط سے اٹھا رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی الو پھڑپھڑاتا ہوا اس کے سر پر سے گزرتا تو وہ دہل جاتا۔ وہ اپنے طور پر جاسوسی کرنے نکلا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سمجھا ہے۔ لیکن نصر الدین نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس تاریک رات کی پراسراریت میں ایک پراسرار شخص کی طرح گلی در گلی، موڑ در موڑ ایک سائے کی صورت چلتا رہا۔ مان اسے اپنے سامنے تاریک موڑ پر ایک سیاہ دھبا دکھائی دیا۔ نصر الدین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کوئی باطنی قاتل اس کی طاق میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ تو نصر الدین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ گلی میں سنسناتی ہوئی تیز ہوا اور تاریکی اس سیاہ دھبے کی پراسراریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ نصر الدین دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا اور نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ اتفاق سے عین اسی وقت آوارہ کتوں کا ایک گول ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتا اور بھونکتا ہوا اسی موڑ پر آ نکلا۔ نصر الدین کے اعصاب مزید تن گئے۔ اس نے سمجھا کہ آوارہ کتے گھات میں بیٹھے ہوئے پراسرار قاتل پر حملہ کر دیں گے، لیکن کتے اس ہیولے کے پاس سے بے پرواہ ہو کر گزرتے چلے گئے۔ تب نصر الدین کی جان میں جان آئی اور اسے معلوم ہوا کہ سیاہ دھبا کوئی گھات میں بیٹھا ہوا قاتل نہیں، بلکہ کوئی بڑا سا پتھر یا ایسی ہی کوئی بے جان چیز ہے۔ اس قدر خوف زدہ ہونے کے بعد نصر الدین کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے ارادے پر مزید قائم رہتا اور جاسوسی کے لیے مزید آگے بڑھتا۔ اس نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھ گیا کہ وہ تو اپنے گھر سے کافی دور نکل آیا ہے، غالباً شہر کے آخری محلے کے نزدیک۔ موسم خنک تھا، لیکن اس کے باوجود نصر الدین کا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتے ہوئے چھوٹی گلیوں کی بجائے بڑے راستے سے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اصفہان کا مشہور دعوت خانہ پڑتا تھا۔ یہی سوچ کر نصر الدین نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ دعوت خانے کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس کا دل کم خوفزدہ ہوگا، لیکن ابھی تک اس کی حالت غیر تھی۔ اصفہان کے لوگ وقت عشاء کے ساتھ ہی جوں گھروں میں گھستے تو پھر طلوع آفتاب کے وقت ہی باہر نکلتے۔ بھونکتے ہوئے کتوں اور سنسناتی ہوئی ہواؤں کے علاوہ اس وقت اصفہان کی گلیوں میں کچھ نہیں تھا۔ مان نصر الدین کے کانوں میں کوئی آواز پڑی اور وہ اپنی جگہ یوں اچھل گیا اس پر کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہو۔ دوستو، اس دور کے مورخ راوندی نے اپنی کتاب راحت الصدور میں لکھا ہے کہ یہ دعوت خانہ احمد بن عطاش کا تھا۔ یہاں وہ لوگوں کو مفت کھانا کھلاتا اور گمراہ کرتا۔ اسی دعوت خانے کے نیچے تہخانہ تھا جہاں ابن عطاش کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہتی۔ مان نصر الدین کے کانوں میں کوئی آواز پڑی اور وہ اپنی جگہ یوں اچھلا گویا اس پر کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہو۔ وہ بری طرح ڈر چکا تھا۔ اب اس کے ذہن میں بھوت پریت کا خیال بھی آنے لگا۔ نصر الدین جہاں تھا وہیں رک گیا اور آواز کی سمت پر غور کرنے لگا۔ اسی وقت اسے کسی پیڑ سے الو کے بولنے کی آواز سنائی تھی۔ تب نصر الدین نے سمجھا کہ اس سے پہلے سنائی دینے والی آواز بھی یقیناً الو کی ہوگی۔ اس نے سوچا کہ وہ بہت زیادہ ڈر چکا ہے، اس لیے اسے الو کی آواز بھی پراسرار لگی، لیکن ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک مرتبہ پھر وہی آواز سنائی تھی۔ یہ یقیناً کسی انسان کی آواز تھی۔ نصر الدین کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی تیز لہریں دوڑنے لگی، حالانکہ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔
नसरुद्दीन ने चार गोश होकर दोबारा आवाज की समत मालूम करने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त उसे आवाज की समत मालूम हो गई। ये आवाज ज्यादा दूर से ना आ रही थी। सामने ही एक गली के मोड़ पर उसे कोई इंसानी हयूला दिखाई दिया। एक लम्हे के लिए नसरुद्दीन के दिल में ख्याल आया कि यहाँ से सर पर पांव रखकर भाग जाए और इस इंसानी हयूला से दूर चला जाए, जो उसके ख्याल में यकीनन पुरअसरार कातिल ही था। लेकिन अगले लम्हे उसे उस पुरअसरार हयूले ने पुकारा। अब की बार आवाज इतनी वाज़ेह थी कि नसरुद्दीन ने पुकारने वाले का एक एक लफ्ज सुना। ये किसी बूढ़े आदमी की सदा थी। गालबन वो नाबीना था और किसी को मदद के लिए पुकार रहा था। नसरुद्दीन ने नाबीना फकीर की आवाज सुनी तो यकायक उसकी जान में जान आई और उसका डर जाता रहा, क्योंकि वो उस नाबीना फकीर को जानता था। ये फकीर दिन भर इस्फहान के बाजार में भीख मांगता था। नसरुद्दीन ने उसे आवाज से ही पहचान लिया। ये नाबीना फकीर अलवी मदनी था। इस्फहान का बच्चा बच्चा इस कमजोर और बूढ़े नाबीना को जानता था। नाबीना फकीर की आवाज फिर उभरी, अरे है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस नाबीना का हाथ पकड़कर कूचे से उसके घर तक पहुंचा दे, खुदा उसे नेक अजर देगा। अब तो नसरुद्दीन को पुख्ता यकीन हो गया कि सदा लगाने वाला नाबीना फकीर अलवी मदनी ही है। चुनाचे उसके आसाब ढीले हो गए और दिल से यकलख्त सारे का सारा खौफ निकल गया। भला वो अलवी मदनी से क्यों डरता? ये तो एक नईफ और नाबीना बुड्ढा है। नसरुद्दीन ने खुद को अपनी बुज़दिली और कोता अंदेशी पर कोसा और तेजी से अलवी मदनी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। वो बुढ़े के नजदीक पहुंचा तो ये देखकर उसका सारा शक दूर हो गया कि सदा लगाने वाला नाबीना फकीर वाक़तन अलवी मदनी ही था। नसरुद्दीन ने उसके करीब पहुंचते ही कहा, बाबा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई वक्त है किसी नाबीना शख्स के बाहर निकलने का? न जाने नसरुद्दीन को ऐसा क्यों लगा कि अलवी मदनी उसकी आवाज सुनकर जेरे लब मकरूह अंदाज में मुस्कुराया है। साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी की लहर दौड़ गई। लेकिन अलवी मदनी ने जवाब दिया, बस बेटा, दवाई लेने के लिए निकला था, रास्ता भटक गया। तुम ही मेरी मदद कर दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, खुदा तुम्हारा भला करे। नसरुद्दीन ने खुद को फिर कोसा, क्योंकि अब वो खौमखा अलवी मदनी से भी खौफजदा होने लगा था। चुनाचे उसने दिल ही दिल में खुद को डांटा और हाथ बढ़ाकर अलवी मदनी का हाथ थाम लिया। अब नाबीना फकीर तारीक रात की सुनसान गलियों में नसरुद्दीन को लिए जा रहा था। नसरुद्दीन का दिल अनजाने खदशात से बेतरह धड़क रहा था। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिले और वो घर पहुंच जाए। लेकिन अलवी मदनी था कि एक गली से दूसरी गली और दूसरी गली से तीसरी मुड़ने के लिए कह रहा था। बिल आखिर एक तारीक तरीन कूचा के सिरे पर पहुंचकर नसरुद्दीन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अलवी मदनी से कहा, बस बाबा, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि आजकल शहर के हालात कितने खराब हैं। रात के वक्त तो कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता। मैंने तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन अलवी मदनी ने फौरन कहा, नहीं बेटा, नहीं, ऐसे मत कहो, डरो मत, मुझे आधे रास्ते में छोड़कर मत जाओ। बेशक लोग रात को बाहर नहीं निकलते, लेकिन तुम तो निकले हो, तुम तो बहादुर हो। मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। मगर नसरुद्दीन की छठी हिस्स उसे आगे जाने से रोक रही थी। उसने एक नजर सुनसान और तारीक कूचे की जानिब दौड़ाई तो उसका दिल दहल गया। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने अलवी मदनी के हाथ से अपना हाथ अलग करना चाहा, लेकिन ये देखकर उसके छक्के छूट गए कि बुढ़े नाबीना फकीर ने नसरुद्दीन का हाथ पूरी कुव्वत से जकड़ लिया। नसरुद्दीन को यूं लगा जैसे बुढ़े का पंजा फौलाद का बना हो। वो तड़प गया। उसने बड़ी बेकरारी से झटका देकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन अलवी मदनी की गिरफ्त उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत थी। खास तौर पर यह देखकर नसरुद्दीन के 14 तबक रोशन हो गए कि अलवी मदनी साथ के साथ मुस्कुरा रहा था। नसरुद्दीन को बुढ़े फकीर की मुस्कुराहट किसी खौफनाक बदरूह की मुस्कुराहट महसूस हुई। उसी असना में बुढ़े फकीर ने कहा, अब कहाँ जाते हो सलीम बगदादी के चेले? तुम्हें इतनी रात गए घर से निकलने को किसने कहा? क्या तुम्हें खबर ना थी कि इस्फहान की रात बातनियों की होती है? नसरुद्दीन के लिए अलवी मदनी का ये रूप इस कदर खौफजदा कर देने वाला था कि उसकी जान ही निकल गई। वो इतना डरा कि उसके बदन में कुव्वत का नामो निशान ही बाकी न रहा। उसकी टांगें बुरी तरह कपकपाने लगी। अगले लम्हे उसे चक्कर आया और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरे छा गए।